एपिसोड 5। डॉक्टर नादिर बड़ी बेचैनी के आलम में अपने लाउंज में टहल रहा था। उसकी निगाहें बार बार घड़ी पर उठ रही थीं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था उसके इज़्तिराब में इजाफा होता जा रहा था। गजाला की खातिर वो पूरे 1 करोड़ अदा कर चुका था। किरगामालियों ने ठीक 12 घंटे बाद उसकी वापसी का वादा किया था और इस मुद्दत को पूरा होने में पूरे 45 मिनट बाकी थे। उसको गजाला की वापसी का मुकम्मल यकीन नहीं था। एक पुलिस ऑफिसर के दरमियान में आ जाने से उसका मामला खटाई में भी पड़ सकता था। इसलिए रहमान से शिकवा भी किया था कि उसने आदमी यरगमालियों के पीछे लगाकर अच्छा नहीं किया। लेकिन रहमान को डॉक्टर्स के शिकवे से ज़्यादा अब एक ज़हीन ऑफिसर की मौत का सदमा था। दोनों ही अपनी अपनी जगह हक बजानिब थे। एक ज़िम्मेदार ऑफिसर की हैसियत से SP रहमान के लिए मुजरिमों की सरकोबी ज़रूरी थी। उसे यकीन था कि सदर के इलाके में होने वाले धमाके और गजाला के अगवा में किसी एक ही तंजीम का हाथ था। इसी गर्ज से उसने डॉक्टर के तमाम क्लिनिक पर अपने खुफिया लोगों को तैनात कर दिया था। दूसरी जानिब डॉक्टर नादिर को कानून के तकाज़ों से अपनी इकलौती बेटी की ज़िंदगी बहरहाल ज़्यादा अजीज़ थी। नादिर के चेहरे के तासुरात से उसकी दिली कैफियत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखों में ख़ास वहशत मचल रही थी। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। उसने लपक कर रिसीवर उठा लिया। दूसरी जानिब SP रहमान बोल रहा था, डॉक्टर, क्या तुम ये बताना पसंद करोगे कि गजाला की वापसी का क्या तरीक़ाकार तय हुआ है? सॉरी रहमान, नादिर ने नागवारी से कहा, मुझे तो शुबा है कि कहीं वो अपने किए हुए वादों से ही ना मुकर जाएं। तुम्हारे आदमी ने दरमियान में आकर सारा बना बनाए खेल बिगाड़ दिया। क्या तुम्हें कानून का कोई एहतराम नहीं है? मुझे 1 करोड़ रुपए जाने का भी कोई गम नहीं है, लेकिन अगर गजाला को कुछ हो गया तो शायद मैं अपना जहनी तवाज़ुन बरकरार ना रख सकूं। क्या तुम मुझे इतना भी नहीं बता सकते कि वापसी का क्या वक्त मुकर्रर किया गया है? ये यरगमालियों के सवाबदीद पर मुनहसर है, नादिर ने कहा। और 1 करोड़ रुपए क्या तुमने किसी बात के तय किए बगैर अदा कर दिए? हाँ, मैं ये जुआ खेलने पर मजबूर था। गोया तुम मेरी रहनुमाई करने से इनकार कर रहे हो। जो जी चाहे समझ लो तुम। वादा खिलाफी तुमने की है और मुमकिन है इसका खमियाजा मुझे और मेरी बेटी को भुगतना पड़े। तुमने वादा किया था कि मेरी बेटी की वापसी तक तुम्हारी जानिब से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी जो गजाला की वापसी के रास्ते में हायल हो। इसके जवाब में मैंने भी ये वादा किया था कि गजाला की वापसी के बाद तुमसे ताउन करूँगा। क्या मतलब? क्या तुम अब मुझसे ताउन नहीं करोगे? ये सब आइंदा पेश आने वाले हालात पर मुनहसर होगा। फ़िलहाल तो मैं ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। उसकी पेशानी पर सिलवटें उभर आई थीं। फिर इससे पहले कि वह फ़ोन के करीब से उठता दोबारा घंटी बजी। उसका ख्याल था कि रहमान की कॉल होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर नादिर, एक सर्द आवाज़ उभरी, मुझे यकीन है कि तुम गजाला की वापसी के सिलसिले में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होगे। तुम्हारा वादा पूरा होने की मुद्दत में अब सिर्फ 15 मिनट बाकी रह गए हैं। हम अपने वादे से मुनकिर भी हो सकते हैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। क्यों? क्या तुमने वादा खिलाफी नहीं की? अगर हमारा आदमी पकड़ा जाता तो क्या उसे तुम रिहाई दिलवा सकते थे? मेरी बात का यकीन करो, SP रहमान ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने यकीन दिलाया था कि गजाला की वापसी तक वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा, और वापसी के बाद वो क्या कर लेगा मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हम तुम्हें एक बात का यकीन दिला सकते हैं, SP रहमान को अपने महकमे में इज्जत और शोहरत दोनों हासिल हैं। उसका साबका रिकॉर्ड भी अच्छा है, लेकिन हमारे सिलसिले में वो सिवाय घूप अंधेरों में आंख मचोली खेलने के और कोई कदम नहीं उठा सकेगा। हमारी तंजीम के सामने उसकी हैसियत किसी तिफल मकतब से भी ज़्यादा गई गुजरी है। मुझे उससे कोई सरोकार नहीं। मुझे गजाला की फ़िक्र लाक है। वो तुम्हें वापस मिल जाएगी, लेकिन अब हमारी एक और भी शर्त है। वो क्या? डॉक्टर ने घबरा कर पूछा। वक्त पड़ने पर तुम हमारे किसी ज़ख्मी आदमी की मरहम पट्टी और इलाज से इनकार नहीं करोगे? ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे आदमी को शनाख्त किस तरह करूँगा? नीले लिफाफे के हवाले से। मगर एक बात का ख्याल रहे, अगर तुमने कभी हमारे हुक्म से इनकार किया तो तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। क्या मतलब? डॉक्टर चौंका। हमने गजाला के साथ कोई ज़्यादती नहीं की। अलबत्ता नींद का इंजेक्शन देने के बाद हमने उसकी कुछ ऐसी तस्वीर महफूज कर ली है जो तुम्हें हमारे काम आने पर मजबूर करती रहेंगी। डॉक्टर ने जवाब देने के बजाय अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। खामोश क्यों हो गए? क्या तुम्हें हमारी दूसरी शर्त मंजूर नहीं है? मुझे तुम्हारी तमाम शर्तें मंजूर हैं, लेकिन गजाला, वो तुम्हें हस्बे वादा वापस मिल जाएगी। तुम चाहो तो उससे तस्दीक भी कर सकते हो कि हमने ना सिर्फ हर तरह से उसका ख्याल रखा है, बल्कि उसकी इज्जत की खातिर अपने कारकुन को गोली भी मार दी थी। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन नादिर कहते कहते खामोश हो गया। तुम्हें हमारा एक काम और करना होगा। अपने दोस्त रहमान से कहना कि हम कल शाम ठीक 5:20 पर क्लिफ्टन पर वाक़े उस सुपर स्टोर को उड़ा देंगे।
جو ہمارے مخالف گروہ کا ہے، اس سے کہنا کہ وہ قبل از وقت جتنی فورس لگا دے، لیکن ہمارا ایکشن ضرور ہوگا۔ نام کیا ہے اس کا؟ نام کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام رحمان تک ضرور پہنچا دوں گا، لیکن غزالہ؟ وہ ٹھیک وقت پر پہنچ جائے گی، ابھی 2 منٹ باقی ہیں۔ ہم وقت کی پابندی اور اپنے وعدوں پر سختی سے عمل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ نادر فون بند ہونے کے بعد بھی ریسیور کو خالی خالی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر کسی خیال کے تحت چونک کر اٹھا اور تیزی سے بنگلے سے باہر کو لپکا۔ پورٹیکو میں قدم رکھتے اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس کی بیٹی غزالہ ایک ٹیکسی کو کرائے کی ادائیگی کر رہی تھی۔ عذرا نے شوہر کی قمیض جھٹک کر اسے کھونٹی سے لٹکایا اور پھر واپسی کے ارادے سے پلٹی ہی تھی کہ اس کی آنکھیں جیسے چندھیا کر رہ گئیں۔ اسے اپنی قوت بصارت پر ایک لمحے کو شبہ ہوا۔ زمین پر اس کی نظروں کے سامنے ہزار ہزار کے 5 بڑے بڑے نوٹ پڑے تھے۔ اتنی رقم یکمشت دیکھ کر اسے خوشی نہیں ہوئی، بلکہ یوں محسوس ہو جیسے اس کی کوئی عزیز شے کہیں گم ہو گئی ہو، جیسے کوئی اس کے پرسکون گھر میں نقب لگا کر گھس آیا ہو۔ وہ بڑی دیر تک ان نوٹوں کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتی رہی، پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے انہیں اٹھا کر واپس رحمت علی کی قمیض کی جیب میں رکھ دیا۔ لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں کسی بھی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ اسے یاد آیا، رحمت جب گھر واپس آیا تھا تو کچھ تھکا تھکا اور الجھا الجھا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ یہی سمجھی تھی کہ اتنے دنوں بعد پلنگ سے اٹھ کر وہ آفس گیا تھا۔ ممکن ہے یہی اس کی تکان کی وجہ ہو جو وہ چپ چپ تھا۔ کھانا کھاتے وقت بھی اس نے دبی زبان میں پوچھا تھا، کیا بات ہے رحمت؟ آج تو نے مجھ سے ہنس کر بات بھی نہیں کی۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اور کوئی بات تو نہیں ہے نا؟ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو ذرا ذرا سی بات کی کھال ادھڑنے کے لیے بیٹھ جاتی ہے۔ سکون سے دونے والے حلق سے نیچے تو اتار لینے دے۔ وہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے جس نے رحمت کو الجھا رکھا ہے، ورنہ وہ تو ہر حال میں گھر میں داخل ہونے کے بعد عذرا کو ضرور پیار بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ گرفتاری کے بعد جب وہ گلابوں کے ساتھ اس کو تھانے دیکھنے گئی تھی، اس وقت بھی رحمت نے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا۔ پولیس والوں نے اسے رحمت کے قریب جانے کی اجازت نہیں دی تھی، لیکن رحمت نے ہنس کر اسے نگاہوں ہی نگاہوں میں یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ بے قصور ہے، اس نے بابر کو قتل نہیں کیا ہے۔ پولیس اسے محض شبے کی بنیاد پر اٹھا لائی ہے۔ اس روز وہ پولیس کے نرغے میں پھنسا ہونے کے باوجود عذرا کو اپنی بے گناہی کا ثبوت مسکراتی نظروں سے دے رہا تھا۔ پھر آج کیا بات تھی جس نے رحمت کو الجھا رکھا تھا؟ وہ بڑی دیر تک اس گتھی کو سلجھاتی رہی، پھر کھانے کے دوران ہی رمضان آ گیا اور وہ کھانا ادھورا چھوڑ کر اس سے ملنے باہر نکل گیا۔ عذرا اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ وہ جس گتھی کو سلجھا رہی تھی وہ 5,000 کی رقم دیکھ کر کچھ اور الجھ گئی تھی۔ اتنی ڈھیر ساری رقم تو اس نے شادی کے بعد سے اب تک رحمت کے پاس کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر وہ رقم کہاں سے آئی؟ کہیں رحمت کسی غلط راستے پر تو نہیں پڑ گیا؟ اس کے ذہن میں اچانک مرحوم بابر کی بیوی گلنار کا خیال ابھرا۔ اس نے ایک بار عذرا سے کہا تھا، میرے شوہر کی جیب تو ہر وقت بڑے بڑے نوٹوں سے بھری رہتی ہے۔ روپیہ سب سے بڑی طاقت ہے، اسی لیے تو لوگ اس سے آنکھ ملاتے ہوئے کتراتے ہیں۔ نہیں، رحمت بابر جیسا نہیں ہو سکتا۔ عذرا نے خود کو سمجھایا، پھر معمن اس کے ذہن میں ایک نیا خیال تیزی سے ابھرا۔ ہو سکتا ہے رحمت نے وہ رقم فرزانہ کا جہیز جمع کرنے کی خاطر کسی سے ادھار پکڑ لی ہو۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس کے دل کی دھڑکنیں کہیں گم ہو گئیں۔ پھر بھی اس نے سوچا تھا کہ وہ رحمت کو سمجھائے گی کہ قرض ادھار کی لعنت سے دور ہی رہے تو اچھا ہے۔ عذرا کو معلوم تھا کہ رحمت اور راجو ریوڑی کے باہر پتھر کے بینچ پر بیٹھے باتوں میں لگے ہوں گے۔ رحمت کھانے کے بعد ہمیشہ چائے پینے کا عادی تھا۔ یہی پوچھنے کی خاطر وہ ڈیوڑی تک گئی۔ وہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ باہر کتنے آدمی ہیں، لیکن دروازے کے قریب آتے ہی وہ چپ رہ گئی۔ رحمت کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی، تو سچ کہتا ہے راجو، اس دنیا میں سب سے بڑی طاقت پیسہ ہے۔ پیسے کی مار تو پتھر کو بھی موم کی طرح پگھلا دیتی ہے۔ اگر شعبے میں گرفتاری کے بعد میں اس تھانے دار کی مٹھی گرم کرنے کے قابل ہوتا تو وہ ہاتھ باندھ کر مجھے گھر تک چھوڑنے آتا۔ میری مان تو اب تو کوئی کاروبار کر لے، ہزاروں دھندے ہیں دنیا میں، البتہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ اپنے بابر کی مثال لے لے، کہنے کو تو بس 2-2.5 ہزار کا ملازم تھا، لیکن ہر طرف اس نے اپنے دھندے پھیلا رکھے تھے۔ میں نے اس کی جیب کبھی نوٹوں سے خالی نہیں دیکھی، ہر وقت یہ بڑے بڑے اور کرارے نوٹوں سے بھری رہتی تھی۔ وہ ناجائز کام بھی تو کرتا تھا، مگر تو نے تو ہمیشہ حلال کی کھائی ہے۔ پھر پولیس نے مار مار کر تیرا برکس کیوں نکال دیا؟ ابے شکر کر کہ کمال احمد وکیل کے دل میں نیلی چھتری والے نے رحم ڈال دیا، وہ نہ بچاتا تو شاید اب تک تیرے اوپر قتل کرنے کا کیس چل رہا ہوتا۔ رحمت نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ شاید کسی سوچ میں گم تھا۔ یہ جو بڑے بڑے نوٹ ہوتے ہیں نا، یہ سالے ہارس پاور کی طرح ہوتے ہیں۔ ہارس پاور جتنی زیادہ ہوگی، زندگی کی گاڑی اتنی ہی روانی اور تیزی سے چلتی ہے۔
مجھے ہی دیکھ لے، کہنے کو کباڑیاں ہوں لیکن روز کے 1000-1500 روپے کما لیتا ہوں. کسی دن تو 8-10 ہزار کا چکر بھی چل جاتا ہے. نئے کو پرانا اور پرانے کو نیا کرنا یہ بھی حلال کام نہیں ہے، لیکن زندگی کی گاڑی کو گھسیٹنے کی خاطر سب کچھ کرنا پڑتا ہے بھائی. یہ حرام حلال کا چکر تو سب کتابی باتیں ہیں. شاید تو ٹھیک ہی کہہ رہا ہے. میں نے تجھ سے جو رقم لی تھی نا وہ میں کل تک ضرور لوٹا دوں گا. کیا مطلب؟ کیا تو نے بھی کوئی چکر چلا دیا ہے؟ ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں، لیکن چھوڑ رحمت ہے. یہ دولت تو بہتی گنگا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتی. البتہ انسان کو تیرنا آتا ہو، ورنہ کبھی کبھی بیچ مجدار میں غوطے کھانے لگتا ہے. تو میرا یار ہے راجو، کیا تو مجھے تیرنا سکھا دے گا؟ رحمت نے جوش سے پوچھا. اب کی نا تو نے مردوں والی بات. کل شام ہی دکان پہ آ جائیو. تو خیر سے پڑھا لکھا بھی ہے، 2-4 دنوں میں دھندے کے سارے گر سیکھ جائے گا. 2-4 دن رک جا راجو، میں نے ایک لاٹری ڈالی ہے، ہو سکتا ہے 1-2 دن میں وہی نکل آئے. لاٹری؟ میں کچھ سمجھا نہیں. ابھی تو میں بھی نہیں سمجھ سکا، لیکن میرا خیال ہے کہ اب میرے پاس بھی ہارس پاور کی کمی نہیں ہوگی. کہیں لمبا ہاتھ مارنے کا خیال ہے کیا؟ یہی سمجھ لے. پھر ایک بات میری بھی دھیان سے سن لے. راجو نے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے کہا. کسی طرح سے کمال احمد سے پکی دوستی گانٹھ لے. یہ بڑے بڑے وکیل ہر پیچیدہ مرض کا علاج ہوتے ہیں. مجرم کو مظلوم اور مظلوم کو مجرم ثابت کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے. الٹ پلٹ کرنے کے 2-4 نسخے میں بھی دے دوں گا، کام آئیں گے تیرے. اذرا کو اپنی قوت سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا. اس کا شوہر جس نے ہمیشہ روکی سوکی کھا کر گزارا کیا تھا، آزمائش کے ایک ہی جھٹکے کے بعد اونچی اڑان کی سوچ رہا تھا اور آج اسے سمجھانے کے بجائے اکسا رہا تھا. بڑی دیر تک وہ اپنی جگہ گونگ سی کھڑی بدلتے حالات کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرتی رہی. پھر جب رحمت کی آواز اس کی قوت سماعت سے ٹکرائی تو وہ چونک اٹھی. تو یہاں کھڑی کیا کر رہی تھی؟ تیری اور راجو کی لچھے دار باتیں سن رہی تھی. ابھی بھی وقت ہے رحمت ہے، واپس لوٹا. لاٹری کھیلنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا. رہنے دے اپنی نصیحتیں، بہت سن رکھی میں نے تیری باتیں، لیکن ان پر عمل کر کے مجھے ملا کیا؟ پولیس کی سڑی سڑی گالیاں اور جوتے. وہ تو تیری آزمائش تھی رحمت ہے کہ جو ہارس پاور کی بات کرتے ہیں نا، ان کی تیز رفتار گاڑیاں دوڑتے دوڑتے اچانک ٹھپ ہو جاتی ہیں. بابر کی مثال تیرے سامنے. اچھا چل چھوڑ ان باتوں کو، مجھے تو نیند آ رہی ہے بھائی. چل میں تیرا سر دبا کر سلا دیتی ہوں، لیکن مجھ سے وعدہ کر رحمت ہے تو ملازمت کے سوا اور کوئی کام نہیں کرے گا. کس ملازمت کی بات کر رہی ہے تو؟ نکال دے گا مجھے ملازمت سے. مجھے مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی جرائم پیشہ افراد کی لائن میں زبردستی کھڑا کر دیا گیا ہے. مجھ سے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے. لیکن اب میری باری ہے. اب میں ہاتھ پھیلا کر نہیں، جھپٹ کر اپنا حق واپس حاصل کروں گا. بہت ہو چکی جائز ناجائز اور حرام حلال کی باتیں. رحمت تیز تیز قدم اٹھاتا اندر چلا گیا اور عذرا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا پورا وجود بال بچوں سمیت کسی بھنور میں پھنس کر تیزی سے چکرا رہا ہوں. طوفان اتنی شدت سے اچانک سر ابھارے گا یہ تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. نہیں رحمت ہے، نہیں، میں مرتے دم تک تجھے غلط راستوں پر نہیں چلنے دوں گی. عذرا نے اپنے آپ ہی ایک فیصلہ کر لیا. برلاس انٹرپرائزز کا دفتر 3rd فلور پر پھیلا ہوا تھا. میڈم برلاس 3rd فلور پر بیٹھتی تھی. اس فلور پر اس کے عملے کے افسران اور پرسنل اسٹاف والے بیٹھتے تھے. رحمت کو 1st فلور پر پہنچتے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ یہاں اس کی یاوری نہیں ہوگی، لیکن وہ میڈم برلاس سے ملے بغیر واپس نہیں لوٹنا چاہتا تھا. دوسری منزل تک جانے میں اسے کوئی دشواری پیش نہیں آئی، لیکن 3rd فلور میں لفٹ سے باہر آتے ایک مسلح گارڈ تیزی سے اس کی طرف بڑھا. غالباً وہ اس فلور پر کام کرنے والے عملے سے واقف تھا، اس لیے اجنبی کو چیک کرنا اس کے فرائض منصبی میں داخل تھا. آپ کو کس سے ملنا ہے؟ مجھے میڈم برلاس سے ملنا ہے. کام کی نوعیت کیا ہے؟ میں ملازمت کی غرض سے آیا ہوں. ملازمت؟ آپ شاید غلط جگہ پر آ گئے جناب، اور شاید آپ نے عمارت میں داخل ہوتے وقت وہ بورڈ بھی نہیں پڑھا جس پر جلی حروف میں درج ہے کہ یہاں کوئی اسامی خالی نہیں ہے. میں کسی خاص حوالے سے یہاں آیا ہوں. رحمت نے نازوں کا دیا ہوا کارڈ نکال کر گارڈ کی طرف بڑھایا. تم اسے میڈم برلاس تک پہنچا دو. ہو سکتا ہے کہ اس کارڈ کو دیکھنے کے بعد کوئی اسامی نکل آئے. سوری سر، میں اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑ سکتا. گارڈ نے بدستور مہذب لہجے میں کہا. دوسری صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ آپ سردار خان صاحب سے ملاقات کریں، ان کا کمرہ نمبر 2 ہے، سیدھے ہاتھ پر راہداری میں. رحمت علی نے کوئی جواب نہ دیا. کارڈ ہاتھ میں لیے وہ گارڈ کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا جہاں سے وہ کمرے میں داخل ہوا. وہاں ایک درمیانہ قد اور دوہرے بدن کا سوٹڈ بوٹڈ آدمی
بڑے روب دبدبے کے ساتھ بیٹھا فون پر کسی سے گفتگو میں مصروف تھا۔ کمرے کے باہر اس کے نام کے ساتھ PRO یعنی پبلک ریلیشن آفیسر کی تختی بھی آویزہ تھی۔ فون کے دوران ہی سردار خان نے اس کا جائزہ لینے کے بعد ایک خالی صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ رحمت خاموشی سے بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں برڈاس انٹرپرائزز کے دفتر میں اپنی ملازمت کی دعائیں مانگنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ جس دفتر کی سج دھج اتنی شاندار ہے وہاں عملے کی تنخواہ بھی بہت معقول ہوگی۔ وہاں آرائش پر دل کھول کر روپے خرچ کیے گئے تھے، ہر چیز قیمتی اور اعلیٰ نظر آ رہی تھی۔ جی فرمائیے، سردار خان فون سے فارغ ہو کر بولا۔ مجھے میڈم سے ملنا ہے، ملازمت کے سلسلے میں۔ آئی سی، لیکن یہاں تو فی الحال مجھے کمال احمد وکیل صاحب کی صاحبزادی نازنین صاحبہ نے بھیجا ہے۔ رحمت نے بات کاٹی، پھر نازو کا دیا ہوا کارڈ نکال کر سردار خان کے سامنے رکھ دیا۔ جواب میں سردار خان نے کارڈ پر نظر ڈالنے کے بجائے رحمت علی کو کچھ ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے اس کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ آپ کا نام؟ رحمت علی۔ اس بار سردار خان نے انٹرکام پر کسی سے گفتگو کی، پھر رحمت سے بولا، سیدھے ہاتھ کا آخری کمرہ میڈم کا ہے، آپ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ رحمت شکریہ ادا کر کے دھڑکتے دل کے ساتھ اٹھا۔ سردار خان کے انٹرکام پر بات کرنے کے بعد اسے امید کی کرن نظر آنے لگی تھی۔ وہ محتاط انداز میں قدم اٹھاتا باہر نکلا اور راہداری میں سیدھے ہاتھ کو چل پڑا جہاں سردار خان کے کہنے کے مطابق آخری کمرے کے باہر میڈم برلاس کی جگمگ کرتی ہوئی نیم پلیٹ آویزہ تھی۔ یہاں اس کا واسطہ میڈم کی پرسنل سیکرٹری سے پڑا۔ اس کا لہجہ سردار خان کے مقابلے میں خاصا شستہ اور مہذب تھا، لیکن اس نے بھی رحمت علی کو کچھ ایسے انداز میں دیکھا تھا جیسے کوئی قربانی کے جانور کو دیکھتا ہو۔ مسٹر رحمت علی؟ جی۔ آپ کو مس کمال احمد نے ریفر کیا ہے؟ جی ہاں۔ جواب میں اس خوبصورت اور حسین خاتون نے بھی انٹرکام پر میڈم سے بات کی، پھر رائٹ میڈم کہتے ہوئے ریسیور رکھ کر بولی، یو آر لکی مسٹر رحمت، میڈم بغیر وقت ہی کسی سے ملاقات نہیں کرتی، لیکن آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ شکریہ۔ 1 منٹ، میں میڈم کی پرسنل سیکرٹری ہوں، اس لیے آپ کو اندر جانے سے پیشتر کچھ ضروری باتیں بتا دینا اپنا فرض سمجھتی ہوں۔ آپ شاید ملازمت کے لیے آئے ہیں۔ پرسنل سیکرٹری، جس کا نام مونیکا تھا، بڑی سنجیدگی سے بولی۔ میڈم بڑی سلجھی ہوئی طبیعت کی مالک ہونے کے باوجود کسی بات میں انکار سننے کو پسند نہیں کرتی۔ انہیں بولڈ اور آؤٹ اسپوکن لوگ زیادہ پسند آتے ہیں۔ وہ اپنے عملے کے تمام افراد کو خوش اور تندرست دیکھنے کی عادی ہیں۔ ڈسپلن کے معاملے میں وہ ہمیشہ بہت سخت واقع ہوئی ہیں۔ میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے قبل از وقت معلومات سے میری رہنمائی کر دی۔ اس سے پہلے آپ جہاں جاب کرتے تھے وہاں سے آپ نے خود استعفیٰ دیا تھا یا؟ یہ بات مس کمال احمد نے میڈم کو بتا دی ہوگی۔ ایک خاص بات اور، میڈم اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے کے معاملے میں بے حد فیاض واقع ہوئی ہیں، لیکن پھر کام بھی اسی مناسبت سے لیا جاتا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ میڈم کو میری ذات سے شکایت کا کوئی موقع نہ ملے۔ گڈ، اب آپ جا سکتے ہیں۔ مونیکا، جو عیسائی ہونے کے باوجود شلوار قمیض میں ملبوس تھی اور بڑی روانی سے اردو بول رہی تھی، میڈم کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ رحمت آہستہ سے اٹھا اور اپنے لباس کو درست کرتا ہوا میڈم کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہوتے اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی دوسری دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ وہ کمرہ نہیں بلکہ پورا ہال تھا جہاں جدید الیکٹرانک کے بڑے نظام کو سلیقے اور خوبصورتی سے آراستہ کیا گیا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے تینوں فلور کے ہر کمرے کو ٹی وی اسکرین پر دیکھا جا سکتا تھا۔ کچھ ٹی وی اس وقت بھی آن تھے۔ کمرے کے دونوں اطراف شیشے کی الماریاں اور شوکیس تھے جن میں کتابیں اور ڈیکوریشن کی نہایت اعلیٰ قسم کے اشیاء اور شاہکار موجود تھے۔ ہال میں زیادہ روشنی نہیں تھی، اس لیے باہر سے آنے والے کو ایک لمحے کے لیے خود کو وہاں کے ماحول کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑتا تھا۔ میڈم برلاس کی بڑی میز بالکل سامنے تھی، لیکن اس میز سے اندر داخل ہونے والے دروازے کا فاصلہ کسی بھی طرح 50-55 فٹ سے کم نہیں تھا۔ آبنوسی لکڑی کی وہ میز بھی کسی شاہکار سے کم نہیں تھی۔ میڈم اس وقت بھی کسی فائل کے مطالعے میں محو تھی۔ رحمت نے غور سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ بظاہر 38 اور 40 کے درمیان نظر آتی تھی۔ اس کا رنگ سرخ و سفید تھا، سرخ گلاب کی مانند۔ چہرے کے خد و خال بھی بے حد پرکشش تھے۔ اس کے چہرے پر بظاہر روب یا دبدبہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رحمت تقریباً 5 منٹ تک دروازے کے قریب ہی کھڑا ہر چیز کا اندازہ لگاتا رہا، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا میڈم کی میز کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ حالات کے پیش نظر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود میڈم کو اپنی آمد سے باخبر کر سکتا، لیکن پھر اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ میڈم نے فائل بند کر کے اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر ٹھوس لہجے میں بولی، تشریف رکھیے۔ وہ تھوک نگلتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ نازو نے آپ کی سفارش کی ہے۔ میڈم اسے عقابی نظروں سے گھورتے ہوئے بولی، میں سفارش کو پسند نہیں کرتی، لیکن نازو کے والد کمال احمد چونکہ ہمارے قانونی مشیر ہیں،
اس لیے میں ان کا اور نازو کا ہمیشہ خیال رکھتی ہوں۔ آئی تھنک میں نے پچھلی ملاقات میں نازو سے بھی کہا تھا غالباً کہ مجھے قابل اعتماد اور باہمت سیکرٹری کی ضرورت ہے۔ اگر مجھے خدمت کا موقع ملا تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ کیا آپ انٹرویو کے لیے سوٹ میں نہیں آ سکتے تھے؟ میڈم نے اچانک اس کے لباس پر ناپسندیدہ انداز میں تنقید کرتے ہوئے کہا، کیا آپ اپنی سابقہ ملازمت میں بھی اسی قسم کا لباس پہنتے تھے؟ جی ہاں۔ تو کیا تمہارے پاس کوئی سوٹ نہیں ہے؟ اس بار میڈم نے اسے آپ کے بجائے تم کہہ کر مخاطب کیا۔ جی نہیں۔ ڈونٹ وری، اگر تمہیں سلیکٹ کر لیا گیا تو پھر ان سب باتوں کا خیال رکھنا ہمارا کام ہوگا۔ رحمت علی خاموش رہا۔ ویسے اس وقت اسے اپنی کمائنگی کا بڑی شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ تمہیں پچھلی جاب میں کیا تنخواہ ملتی تھی؟ میڈم نے ایک نہایت اعلیٰ قسم کے ڈبے سے چاکلیٹ کلر کا ایک سگریٹ نکال کر سلگاتے ہوئے پوچھا۔ 3,300۔ نانسنس۔ ایک لمحے کو میڈم کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ اس سے زیادہ تنخواہ تو ہمارے ہاں بہت معمولی درجے کے ملازمین کو ملتی ہے۔ رحمت نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا تم میری حفاظت کی خاطر کسی خطرے کی صورت میں میرے لیے کسی دشمن کو گولی مار دینے کی صلاحیت رکھتے ہو؟ جی۔ اگر آپ کی حفاظت میرے فرائض منصبی میں شامل ہوئی تو میں آپ کو بچانے کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگانے سے بھی درغ نہیں کروں گا۔ کیا تم نے آتشی اسلحے کا استعمال کیا ہے کبھی؟ جی نہیں۔ ڈونٹ وری، ملازمت مل جانے کی صورت میں تمہیں ہر قسم کی جدید ٹریننگ بھی دی جائے گی۔ دراصل مجھے اپنے بزنس میں اکثر مخالفین کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ لوگ مر جانے یا مار دینے کی حد تک گھٹیا پن پر اتر آتے ہیں۔ اس لیے مجھے خاص اپنے لیے ایک مہذب باصلاحیت اسسٹنٹ کی ضرورت ہے جو میرے پرسنل گارڈ کے فرائض بھی بخوبی انجام دے سکے۔ آپ مجھے کسی میدان میں دوسروں سے پیچھے نہیں پائیں گی۔ گڈ، تمہارا جواب پسند آیا مجھے۔ 1 منٹ، میں یہ پوچھنا تو بھول گئی کہ تم نے پچھلی ملازمت کیوں چھوڑ دی؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور رہی ہوگی۔ جی ہاں، رحمت علی نے سنبھل کر کہا، پولیس نے مجھے ایک جھوٹے قتل کے مقدمے میں ملوث کرنے کی کوشش کی تھی۔ بعد میں کمال احمد صاحب نے مجھے چھڑا تو لیا تھا، مگر میں تقریباً 4-6 گھنٹے پولیس کی تحویل میں رہا تھا۔ مجھے بری طرح ٹارچر بھی کیا گیا تھا۔ اسی بات پر مجھے ملازمت سے نکال دیا گیا۔ تم رہتے کہاں ہو؟ کمال احمد صاحب کے پڑوس والی بستی میں۔ شادی شدہ ہو؟ جی ہاں، ایک بیٹی اور ایک بیٹے کا باپ بھی ہوں۔ لیکن میرے ہاں ملازمت کرنے کی صورت میں تمہیں اس بستی سے منتقل ہو کر کسی اچھے علاقے میں رہائش اختیار کرنا ہوگی۔ کیا تمہیں یہ شرط منظور ہے؟ جی ہاں، لیکن تم صرف اپنی مرضی سے مجھے آگاہ کرو۔ رہائش اور لباس وغیرہ کا بندوبست کرنا برلاس انٹرپرائزز کی ذمہ داری ہوگی۔ مجھے منظور ہے۔ ملازمت سے پیشتر تمہیں 15 روز کی ٹریننگ سے گزرنا ہوگا۔ اس کے بعد تمہاری نئی رہائش کا، تمہارے معقول لباس کا بندوبست اور کار کی فراہمی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ میں ہر قسم کی ٹریننگ کرنے کو تیار ہوں۔ کار کا سنتے ہی وہ جیسے ہوا میں اڑنے لگا تھا۔ تنخواہ کے بارے میں خود فیصلہ کرو گے یا مجھے آپ کا ہر فیصلہ قابل قبول ہوگا؟ تم چونکہ میرے خاص آدمی ہوگے اس لیے تمہیں دوسروں سے سبقت دی جائے گی۔ تمہاری تنخواہ شروع میں دیگر ضروریات کے علاوہ 10,000 ہوگی اور اس میں اضافہ تمہاری ذاتی صلاحیتوں پر منحصر ہوگا۔ مجھے آپ کی تمام شرائط منظور ہیں۔ ایک بات کا خاص خیال رکھنا۔ میڈم نے اچانک لہجہ بدل کر کہا، تم کبھی بھی میرے کسی بھی حکم سے انکار نہیں کرو گے۔ ایک بار ملازمت میں آ جانے کے بعد تمہیں بغیر کسی معقول وجہ کے اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ میں تیار ہوں۔ گڈ۔ میڈم نے سگریٹ کا دھواں اڑاتے ہوئے کہا، پھر مونیکا کو انٹرکام پر ہدایت کی کہ سردار خان کو اندر بھیج دیا جائے۔ 2 منٹ بعد ہی سردار خان اس کے روبرو موجود تھا۔ یس میڈم، یہ مسٹر رحمت علی ہیں، میں انہیں اکرم کی جگہ دینا چاہتی ہوں۔ تم انہیں 15 روز کی خاص ٹریننگ دو گے جس میں اسلحے کا استعمال اور کسی خاص کام سے نمٹنے کی خاطر جان ہتھیلی پر رکھ کر سچویشن سے مقابلہ کرنے کی تربیت بھی شامل ہوگی۔ کیا تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ یس میڈم، میں سمجھ رہا ہوں۔ تربیت کا تمام انتظام تمہاری نگرانی میں فرم کے اکاؤنٹ سے ہوگا۔ رائٹ میڈم۔ دیگر ضروری ہدایات میں تمہیں بعد میں دوں گی۔ میڈم نے بدستور سنجیدگی سے کہا، فی الحال تم کیشیئر سے کہہ کر مسٹر رحمت علی کو 10,000 روپے ایڈوانس دلوا دو۔ اس رقم کا اندراج میرے پرسنل اکاؤنٹ میں ہوگا۔ اوکے میڈم، اب تم جا سکتے ہو۔ اس بار رحمت علی سے کہا گیا اور وہ بالکل مشینی انداز میں ہدایت کے مطابق اٹھ کھڑا ہوا اور سردار خان کے اشارے پر اس کے ساتھ ہی باہر آ گیا۔ وش یو گڈ لک مسٹر رحمت۔ سردار خان نے کمرے سے باہر نکل کر اس سے ہاتھ ملا کر مبارکباد دی۔ شکریہ، رحمت علی نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ یکدم فرش سے اڑ کر عرش پر پہنچ گیا ہو اور اس کے اندر پہلے سے
10 گنا زیادہ ہارس پاور کا اضافہ ہو گیا ہو۔ نازو کو اس وقت بحالت مجبوری ہی ایڈگر کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ اوپر سے ملنے والے احکامات بھی یہی تھے کہ اسے ایڈگر کے ساتھ ایک خاص مہم پر جانا ہے۔ مہم کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی تھی، صرف اتنا حکم دیا گیا تھا کہ اسے دوپہر 12 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک ایڈگر کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ نازو نے اس حکم پر دبی زبان میں احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی درخواست بڑی سختی سے رد کر دی گئی۔ لنچ ان دونوں نے شیرٹن میں ایک ساتھ ہی کیا تھا۔ کھانے کے دوران بھی وہ خاموشی رہی۔ اسے ایڈگر کے قرب سے نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ جس ماحول میں پلی بڑھی تھی وہاں اسے ہر قسم کی آزادی حاصل تھی۔ اس بڑھی ہوئی آزادی اور مغربی ماحول کے گھٹن آمیز اندھیروں میں ایڈگر اور دورانی نے اسے بڑی خوبصورتی سے شکار کر لیا تھا۔ کچھ اور لوگ بھی اس کے شناساؤں کی فہرست میں شامل تھے، لیکن ایڈگر اور دورانی کی کمینگی کے سبب وہ نیلے لفافے کے جال میں گلے گلے تک پھنس گئی تھی۔ وہ ان کی جانب سے ملنے والا ہر حکم ماننے پر مجبور تھی۔ انکار کی صورت میں وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک بار اس نے خاص طور پر ایڈگر سے اس کی کمینگی کا شکوہ کیا تھا، اور جواب میں اس نے بڑی ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ اس کی خفیہ تصویروں کے عوض ایڈگر کو تنظیم کی طرف سے جس رقم کی ادائیگی کی گئی تھی وہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ البتہ دورانی نے صرف اتنا کہا تھا کہ اس نے جو کچھ کیا وہ اسے کرنے پر مجبور تھا، مگر ایڈگر نے اپنی غیر اخلاقی حرکت کو کامیاب بزنس کا گر بتایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسے دورانی کے مقابلے میں ایڈگر سے شدید نفرت ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اس وقت ایڈگر کے ساتھ ہی اس کی کار میں اگلی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے اور ایڈگر کی گاڑی کیفے براڈ وے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ یہاں کیا کرنا ہے؟ کیوں؟ کیا تم شام کا ناشتہ کرنا پسند نہیں کرو گی؟ میرے اختیار میں ہوتا تمہارے ساتھ میں ایک لمحہ بھی گزارنا پسند نہ کرتی۔ اتنی بیزاری کیوں؟ اس کی وجہ اپنے دل سے پوچھو۔ وہ گاڑی سے اترتے ہوئے بولی، اور پھر ایڈگر کے ساتھ ہی اسے ایک میز پر بیٹھ کر چائے اور اس کے ساتھ طلب کیے جانے والے دیگر لوازمات کو بھگتنا پڑ رہا تھا۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہم اب بھی پرانے دوستوں کی طرح ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھیں؟ سوری، صرف اپنے کام سے کام رکھو۔ کام ہماری نہیں، باس کی مرضی سے ہوتا ہے۔ کیا اس وقت براڈ وے میں ہماری آمد بھی باس کے حکم کا ایک حصہ ہے؟ تمہیں 6 گھنٹوں کے لیے میرے ڈسپوزل پر دیا گیا ہے۔ اس عرصے میں تم میرے کسی بھی حکم سے انکار نہیں کر سکو گی، دوسری صورت میں تمہیں باس کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نازو نے ایڈگر کو گھورا، پھر حقارت سے نظریں پھیر لیں۔ وہ جس کیفے کے گوشے میں بیٹھے تھے وہاں اس وقت ان دونوں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ جانتی ہو باس نے تمہیں میرے ساتھ وقت گزارنے پر کیوں مجبور کیا ہے؟ نہیں، آج باس تمہارا پہلا امتحان لینا چاہتا ہے۔ امتحان؟ تم نے زیڈ سپر اسٹور کا نام سنا ہے؟ ایڈگر نے اطراف کا جائزہ لیتے ہوئے مدھم لہجے میں پوچھا۔ ہاں، کلفٹن پر واقع ہے۔ اور وہاں جتنا سامان ہوتا ہے وہ ناجائز ذرائع سے ہمارے ملک میں لایا جاتا ہے اور بڑے دھڑلے سے بکتا ہے۔ قانون کے محافظ اور متعلقہ محکمے کے عملے کے ذمہ دار افسران بھی اس کے مالک کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ پھر آج صبح سے ایس پی رحمان اور پولیس کی بھاری نفری نے اسے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کے اعلیٰ افسران صبح سے وہاں ایک ایک کونے کی چھان بین کرنے میں مصروف ہیں۔ پولیس اور متعلقہ محکمے کی نفری ٹڈی دل کی طرح سپر اسٹور کے ارد گرد منڈلا رہی ہے۔ کچھ سڑکوں کا ٹریفک بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ قرب و جوار کے دکانداروں کو دکانیں بند رکھنے کا آرڈر ملا ہے۔ لوگوں کی کثیر تعداد ہجوم کی شکل میں بار بار وہاں جمع ہوتی اور منتشر ہوتی رہتی ہے۔ خاص طور پر ایس پی رحمان کی حالت قابل دید ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگ بھاگ کر اپنے ماتحتوں کو ہدایتیں دے رہا ہے۔ شہر کے تمام فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی موجود ہیں۔ تم نے بم ڈسپوزیبل اسکواڈ کا حوالہ دیا تھا، کیا وہاں کوئی بم رکھنے کی اطلاع ملی ہے؟ ہاں، کسی نے رحمان کو چیلنج کیا ہے کہ وہ اپنی طاقت و تجربے کو آزما لے، مگر تمام حفاظتی کارروائی کے باوجود سپر اسٹور کو ایک مقررہ وقت پر بم سے اڑا دیا جائے گا۔ تمہارا اشارہ باس کی طرف ہے؟ ہاں، میری اطلاع کے مطابق اس سپر اسٹور کا مالک زاہد خان ہمارے مخالف گروپ سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے خلاف اس کے دھواں دھار بیانات اکثر اخبارات میں پہلے صفحے کی زینت بنتے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد اسے اپنی زبان پر قابو رکھنا پڑے۔ تم نے میرے امتحان کا ذکر کیا تھا؟ ہاں، تمہیں ایک بم لے کر ہوا میں اڑاتے ہوئے سپر اسٹور کی عمارت سے ٹکرانا ہوگا، اور اس کے بعد میرے دل میں صرف تمہاری حسین یاد اور ساتھ گزرے ہوئے لمحات یادگار بن کر رہ جائیں گے۔ تم پھر بہکنے لگے ہو۔ ہمارے ذمے کیا کام سونپا گیا ہے؟ سوری، مجھے قبل از وقت زبان کھولنے سے منع کیا گیا ہے، اور حکم عدولی کی سزا بڑی سخت ہوتی ہے۔ نازو نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں ضرور تیز ہو گئی تھیں۔ براڈ وے سے نکل کر ایڈگر ادھر ادھر سے شاپنگ کرتا رہا۔ ٹھیک 5:15 بجے اس نے گاڑی زیڈ سپر اسٹور سے تقریباً 4 فرلانگ دور لا کے روکی۔
انداز ایسے تھے جیسے وہ بھی دوسرے لوگوں کی طرح رک کر سپر اسٹور کے سامنے ہجوم جمع ہونے کی وجہ معلوم کرنا چاہتا، لیکن اس کی نظر دستی گھڑی کی ایک مخصوص سرخ رنگ کی سوئی پر تھی جو بار بار حرکت کر کے ایڈگر کو بتا رہی تھی کہ سپر اسٹور اس کی رینج کے اندر ہے۔ پھر ٹھیک 5:19 پر اس نے ایک چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول نکال کر نازو کو دیتے ہوئے کہا، اس کے ریڈ کلر کے بٹن کو دبا دو۔ کیوں؟ بحث مت کرو، یہ باس کا آرڈر ہے۔ نازو نے ایک لمحے کو سوچا، پھر آنکھ بند کر کے سرخ بٹن کو دبا دیا۔ دوسرے لمحے ہونے والے خطرناک دھماکے نے اسے دوبارہ آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے زیڈ سپر اسٹور کی سمت دیکھ رہی تھی، جہاں لوگوں کے درمیان بھگدڑ مچ گئی تھی اور سپر اسٹور کے اوپر دھوئیں کے سیاہ بادل منڈلاتے نظر آ رہے تھے۔ مبارک ہو سویٹ ہارٹ، ایڈگر نے ریموٹ لے کر واپس جیب میں ڈالتے ہوئے اطمینان سے کہا، تم پہلے امتحان میں کامیاب رہی۔ پھر اس نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا۔ پولیس کی سیٹیوں کی آواز اور لوگوں کی چیخو پکار نے دور تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ ٹھیک 6 بجے ایڈگر نے نازو کو اس کے بنگلے کے قریب اتار دیا۔